नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपके जहन में उभरता है, कोई मुश्किल परेशानी है जिसके लिए चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करें और हम आपके लिए दुआ करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। नाज़रीन, जीवन की बातें आप ख़ुद अपनी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू और दीगर ज़बानों में बाइबल मुक़द्दस मौजूद है। अगर आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं, हमें आपको ये मुफ्त मुहैया करके बड़ी खुशी हासिल होगी। हम इन दिनों में गौर कर रहे हैं कि किस तरह से खुदा ने दुनिया में रहते हुए आम लोगों को चुना और उनको अपने जलाल के लिए, अपने बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। आज जिस शख्स के बारे में थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे उसका नाम है यशुआ, इंग्लिश में जोशुआ और इब्रानी ज़बान में यहोशुआ। और इसका मतलब इब्रानी में और यूनानी ज़बान में जो है वो है छुड़ाने वाला या मसीहा। ग्रीक में एक्चुअली जीसस, यशुआ, जीसस एक ही रूट के ये अल्फाज हैं। यशुआ की ज़िंदगी और उसका किरदार जो है एक ख़ूबसूरत किरदार है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से जैसे यशुआ छुड़ाने वाला हुआ, बनी इसराइल को मुल्क कनान में यानी वादा के मुल्क में ले जाने वाला लीडर हुआ, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जिनका नाम यशुआ से मुताबिकत रखता है, वो भी हमें हमारे पाप के घर से, हमारे गुनाह की ज़िंदगी से छुड़ा कर उस नई ज़िंदगी में, आसमान में, जन्नत में पहुंचाने के लिए वो भी हमारा एक लीडर है। यशुआ की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये मूसा के साथ साथ काम करने वाला, उसका असिस्टेंट था और उसकी खिदमत और उसकी सेवा किया करता था। उसके तहत रहकर उसने बहुत कुछ सीखा था खुदा के बारे में, खुदा के कामों के बारे में। उसने खुदा के कामों को देखा था फ़र्स्ट हैंड, जब वो मूसा के साथ उसके मुआवन यानी असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। लिखा है यशुआ की किताब में, एक पूरा एक बुक जो है वो यहाँ पर इसके लिए मंसूब की गई है यशुआ की ज़िंदगी के हालात के बारे में। तो खुदावंद के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बने इसराइल को देता हूँ। अब एक तरह से मूसा के बाद उसकी तख्त नशीनी हुई, उस लीडरशिप पर वो आया जहाँ उसको वो पोजीशन मिली ताकि वो उस काम को जो मूसा नहीं कर पाया था वो आगे बढ़ा सके, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र के उस सारे ग़ुलामी के वक्त से रहाई दी थी ताकि वो उनको एक वादा के मुल्क में लेके आए, कनान में लेके आए, जहाँ दूध और शहद बहता है। और खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारी कौम को एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और तुम्हारे नाम को इस दुनिया में सरफराज करूंगा। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जब मूसा की वफ़ात के बाद यशुआ को ज़िम्मेदारी मिलती है और खुदा का वचन ये कहता है कि जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया। बयाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फर्रात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। और फिर यशुआ को ये मैसेज मिला उसके काम शुरू करते वक्त, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। सो मजबूत हो जा और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत के ऊपर अमल कर
جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ اور پھر ایک نچوڑ اس بات کا، اس سارے وعدے کا، کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کتنا اچھا ہوتا ہے جب پوزیشن یا ذمہ داری یا لیڈرشپ کوئی سنبھالے تو اس کو اس طرح کے وعدے دیے جائیں۔ اور انسان تو وعدے کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کے وعدے کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد وہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی اور لیڈر آ جاتا ہے جس کی وہ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو اور پھر اب یشوع کو جب یہ وعدہ دیا ہے نا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، کیونکہ موسیٰ کے شوز میں، یعنی اس کی جگہ لینا جو تھا نا، ایک جوان اس لیڈر کے لیے مشکل نظر آتا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ کچھ نروس تھا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اتنے بڑے لیڈر موسیٰ نے کیا، اس کام کو میں کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ایسا زندگی میں ہوتا ہے، جب ہم میں سے بھی کوئی چنا جاتا ہے کسی عہدے پر، کسی اور کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، جس کو ہم اپنی نظر میں بہت عظیم سمجھتے ہیں یا ان کو ایک قابل لیڈر مانتے ہیں، تو پھر ان کی جگہ لینا جو ہے کبھی کبھی ہمیں بھی نروس کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کا وچن، خدا ہماری زندگی کو، ہماری ساری اس کیفیت کو، ہماری اس حالت کو جانتا ہے، اس لیے وہ اپنے وچن سے، اپنے شبد دے کر حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ اور یہاں پر یشوع کو حوصلہ افزائی یہ دی گئی کہ تو ڈرنا، خوف نہ کر، جیسا میں تھا موسیٰ کے ساتھ میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ اب تو مضبوط ہو جا، دلیر ہو جا، بی کانفیڈنٹ، یو کین ڈو اٹ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے شرط دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں کہ تجھے کامیابی ہوگی، بلکہ خوب کامیابی ہوگی۔ شرط صرف یہ ہے کہ تو میری باتوں کو اپنے سامنے رکھے، اگر میری باتوں پر عمل کرے، اگر شریعت کی کتاب جو تجھے ملی ہے موسیٰ کی معرفت وہ تیرے سامنے رہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اگر تو اس کے مطابق عمل کرے، اس ہدایت نامہ پر چلے، خداوند کو اپنے سامنے رکھے، اس کے وچن کو پورا کرے اپنی زندگی میں، اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑے، دن اور رات اسی کا دھیان ہو تجھے، تو تجھے میں وعدہ دیتا ہوں کہ تجھے خوب اقبال مند کروں گا، تجھے میں خوب کامیاب کروں گا، ایسا کہ کبھی اس سے پہلے کسی نے کامیابی دیکھی نہ ہوگی۔ اور وہ کام جو یشوع نے کیا پہلے کسی نے ایسا کیا نہیں تھا۔ اس نے اس ساری قوم کو، جو موسیٰ وہاں سے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا تھا، اس کو اس نے آگے اب وعدہ کے ملک میں لے کے جانا تھا، اور خدا نے اس کو بتایا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر غور کرتے ہیں اس شخص کی زندگی پر جس کو خدا نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی۔ یشوع کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں ایز اے لیڈر اس کی زندگی میں، لیکن ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت حلیم اور انکسار انسان ہے، اس میں عاجزی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدا کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے، جب جو کچھ لیڈرز ہوتے بھی ہیں ان میں کچھ قابلیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ حلیمی اور انکساری سے اپنی خدمت جو ہے اس کو وہ پورا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حلیم انسان تھا۔ حلیمی دیکھیں اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ یشوع جو تھا وہ موسیٰ کا اسسٹنٹ تھا۔ اب موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے تحت رہ کر اس نے سیوا کی، جیسا کہ موسیٰ اس کو کہتا تھا وہ پورا کیا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا تو اس نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بھی دیکھا، خدا کی آواز کو روبرو سنا اس نے، کیونکہ خدا موسیٰ سے جب بات کرنے، جب موسیٰ پر وہ ظاہر ہوتا تھا تو یشوع کو یہ سارے تجربات کا علم تھا۔ تو he had that privilege to be close to Moses، لیکن وہ اس کی سیوا کرنے والا تھا، حلیمی سے، انکساری سے وہ اس کی بات مانتا تھا۔ Great leaders have no problem serving other people.
and serving other leaders. کیونکہ اس میں کوئی کسی کی زندگی میں کمی نہیں آ جاتی جب ہم انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ سیوا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، تو اس میں ہماری جو ڈگنیٹی ہے نا اس میں فرق نہیں پڑتا. اور ہم سب سے عظیم لیڈر پربھو یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کو جانا ہے، ان کا اختیار، ان کا رتبہ کیا ہے، کیسے وہ ہوا کو، پانی کو حکم دیتے ہیں اور وہ ان کے حکم مانتے ہیں، کیسے وہ جو کچھ بھی کہیں ان کے کہنے سے ہی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لیڈر ہوتے ہوئے ایسا حلیمی کا انہوں نے ثبوت دیا کہ جب ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے چیلوں کے پاؤں دھو دیے. اور یہ ایک بہت سے ادنا نوکر کا کام ہوتا تھا. پربھو یسوع مسیح کو ایسا کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے ان چیلوں کو ایک نمونہ دے دیا اور ان سے پوچھا تم دیکھتے ہو کہ میں تم سے کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے لیڈر اور استاد کہتے ہو تو استاد ہوتے ہوئے بھی اگر میں نے یہ کام کیا ہے، خداوند اور استاد ہوتے ہوئے، تو تمہیں بھی ایک دوسرے کی سیوا کرنی چاہیے. لیکن انسان ہوتے ہوئے چیلوں کے کیا ارادے تھے، ان کی کیا خواہشات تھی؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم پوزیشن میں رہیں، ہمیں پربھو یسوع مسیح کی بادشاہت میں کوئی بڑے بڑے رتبے ملیں. لیکن خداوند نے ان کو کہا کہ ہم جب خداوند کی سیوا میں لگے ہیں تو پھر ہمیں حلیمی سے دوسروں کی سیوا کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا کی سیوا کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں. یشوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ ایک حلیمی کی خوبی جو ہے وہ دکھاتا ہے. دوسری بات ہم یشوع میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے، ایک ایسا انسان ہے جو وشواس خدا پر رکھتا ہے، اور اس نے ایسا ہمیں دکھایا اپنی زندگی کے نمونہ سے. میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ ملک کنعان کو اپنا فتح کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے جانے والا تھا، تو اس سے پہلے اس نے اس ملک کی جاسوسی کے لیے کچھ لوگوں کو چنا تھا، اور 12 قبیلوں میں سے اس نے 12 انسانوں کو چنا تھا، 12 آدمیوں کو چنا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر اس ملک کا حال دریافت کریں جہاں پر وہ قبضہ کرنے کو جانے والے تھے. خدا نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کا ملک میں تمہیں دوں گا، اور ان لوگوں میں یشوع بھی شامل تھا. 12 لوگوں میں یشوع بھی شامل تھا، اور یشوع اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا کالب. وہ دونوں ان 12 لوگوں کے اس ٹولے میں شامل تھے جو جاسوسی کرنے گئے، اور وہاں پر انہوں نے 40 دن تک اس ملک کی بابت دریافت کیا اور اس کے حال کو معلوم کیا، اور دیکھا کہ وہ کیسے شہر ہیں، وہاں کیا کچھ ہے، وہاں کیا پیداوار ہے، وہاں کیا مال و دولت ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کے چال ڈھال، ان کے بارے میں انہوں نے ساری جاسوسی کی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع اور ایک اور اس کا دوست جو کالب تھا، وہ ان 12 میں سے 2 ایسے لوگ نکلے جو فرق رپورٹ آ کر دیتے ہیں موسیٰ کو اور اپنے بزرگوں کو، جو دوسرے لیڈرز تھے ان کو. باقی 10 لوگوں نے جو رپورٹ دی اس ملک کے بارے میں وہ بڑی ہی ڈراؤنی تھی اور بڑی ہی حوصلہ شکن کرنے والی، حوصلے کو توڑنے والی تھی. لیکن صرف یشوع اور کالب نے ان کو کہا کہ جس ملک میں ہم جا کر رہے اور ہم نے اس ملک کا حال دریافت کیا، وہ ملک بہت اچھا ہے. وہاں کے لوگ بڑے بڑے ہیں، وہ تو ایسے جبار لگتے ہیں، لیکن ان کے ملک میں پیداوار ایسی ہے کہ وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. تو ان کو اچھی خبر دی، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان 10 آدمیوں کی نسبت جو اس بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کو ڈرا رہے تھے کہ وہاں تو ہم ان کے سامنے ایسے تھے جیسے ٹڈے ہیں، وہ لوگ تو ہمیں کھا جائیں گے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہنے دیں گے، اس لیے ہم اس ملک پہ جا نہیں سکتے. لیکن یشوع نے اس چیز کو دیکھا جو ایمان کی آنکھوں سے صرف وہ اور کالب دیکھ سکتے تھے. باقی 10 لوگ اس بات میں تو آئے نہیں، لیکن یشوع نے کہا کہ وہ ملک جو ہے وہ اچھا ملک ہے، خدا اسے ہم سب کو دے دے گا، ہم وہاں جا کر اس ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم فاتح ہوں گے. لیکن وہ لوگ صرف اقلیت تھے، 2 لوگ تھے، باقی 10 لوگوں نے رپورٹ جو تھی وہ اس کے اپوزٹ تھی. تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اس نے وہی بات کی جو وہ دیکھ سکتا تھا ایمان کی آنکھوں سے، جو باقی لوگ دیکھ نہ پائے تھے.
تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک یہی کچھ ہوا، بائبل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس ملک کو فتح کیا جس کے بارے میں وہ جاسوسی کرنے گئے تھے۔ تو انہوں نے بے شک اپنے دوستوں کے دباؤ میں آ کر، ان 10 لوگوں کے دباؤ میں آ کر ان کی طرح بھیڑ چال نہیں کی، بلکہ ایک سٹینڈ لیا اور خداوند کے نام کو اونچا کیا اور خدا پر اپنے ایمان کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے کر دکھایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات جو اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ ایسا انسان ہے جو خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے کلام کو یاد رکھتا ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے سامنے سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے واقعات آتے ہیں اس کی لیڈرشپ کے وقت میں کہ جب یشوع کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے اس کے سامنے ٹھہرنا پڑا، اس کے کلام پر غور و خوض کرنا پڑا، اور پھر اس کے کلام کے مطابق اس نے فیصلہ بھی کیا۔ اور ایسا کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس نے ہاتھ ڈالا، جس کام میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا، خدا نے اس کو بڑی برکت دی اور اس کو کامیاب کیا، کیونکہ وہ خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے والا انسان تھا۔ پھر ہم ایک اور خاصیت اس میں دیکھتے ہیں، وہ یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو انسان ہے۔ ہم یشوع کی زندگی میں یہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جب وہ لیڈرشپ میں تھا اور لوگوں کو لیڈ کر رہا تھا ملک کنعان میں، اور پھر بہت سی قوموں کے ساتھ ان کو جنگ کرنا پڑی، اور ایک وقت کیا ہوا، ان کے اپنے ہی ایک انسان نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنی ساری قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے شکست کا سامان پیدا کیا۔ اور جب ایسا ہوا تو خدا کے سامنے یشوع جو تھا وہ اوندے منہ چلا گیا، اور لیڈرز کے ساتھ مل کر اس نے دعا کی اور خدا سے پوچھا کہ کیوں تو ہم کو لے آیا کہ ہم فتح کریں، اور یہ ہمیں آئی کے ملک میں ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے؟ تو خدا نے پھر اس سے بات کی اور کہا کہ شکست میں نے نہیں دلائی، یہ تو تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی ہے جس نے خدا کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے اور خیانت کر کے اس مال میں سے کچھ چرا لیا ہے، چھپا لیا ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ کچھ نہ رکھنا جب تم اس ملک کو لوگے تو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے خدا کے کلام کے مطابق عمل کیا، اور وہ ڈھونڈا اس شخص کو، اکن کو ڈھونڈ لیا جس نے یہ کام کیا تھا، اور اس کو وہاں پر انہوں نے سزا دی تاکہ اس بدی کو اس ملک میں سے نکال لیں۔ He was a man of prayer۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساؤتھ سے جب بہت سے کنگز اس کے سامنے آئے جنگ کرنے کے لیے، تو خداوند سے اس نے خاص دعا کر کے کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے کہا، اور یہی کہا کہ سورج جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ اور یشوع کی کتاب کے 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، آئے سورج تو جباؤن پر، اور آئے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنی دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ تو خداوند نے سورج اور چاند کو تھما دیا جب تک بنی اسرائیل اس قوم کو اور ان بادشاہوں کو شکست نہ دے چکے، اور سارا کام جو تھا وہ جنگ کا ختم نہ ہوا۔ تو ہی واز اے مین آف پریئر۔ اس طرح کے کام خداوند کے سامنے دیکھنا یہ بہت بڑے وشواس کی بات ہے، لیکن وہ مانگتا تھا۔ اور ایک اور آخری بات جو ہے وہ ہم یشوع میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا انسان تھا جو خداوند پر بھروسہ کرنے والا انسان تھا، جو کچھ خدا کہتا وہ پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام میں مضبوط کرتا تھا۔ خداوند اس کے سامنے جب نازل ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر جب ایسا ہوا تو خداوند نے کہا کہ اپنی جوتی اتار، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک جگہ ہے۔ تو اس نے خداوند کے ساتھ روبرو ایسے باتیں کی اور اس پر بھروسہ کیا، اور دوسروں سے بڑھ کر اس نے خداوند کی بات کو مانا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اثر جو تھا، اس کا انفلوئنس جو تھا ان سارے لوگوں پر جو باقی بچے ان کے بعد وہ رہا، اور وہ یاد کرتے رہے کہ کیسے ہمارا لیڈر جو تھا اس نے خدا پرستی کی زندگی گزاری تھی، دینداری کی زندگی گزاری،
اور اس کے مطابق وہ بھی چلتے رہے۔ کاش خدا ہمیں بھی ایسے لوگ بنائے جو خداوند پر بھروسہ رکھنے والے، یشوع کی طرح خدا کے کلام پر آنکھیں لگانے والے اور خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو نہ صرف ہمیں کامیابی ملے گی بلکہ خداوند وعدہ کرتا ہے کہ خوب کامیاب کرے گا۔ اور یہی کچھ ہوا، اور یشوع نے اینڈ میں کہا کہ میں اور میرا گھرانہ جو ہے ہم خداوند کی سیوا کرتے رہیں گے، ہم خداوند کی سیوا میں لگے رہیں گے۔ کاش آج ایسے لوگ ہوں جو یہی کہنے والے ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کی سیوا میں، خداوند کے خوف میں چلنے والے لوگ ہوں گے۔ May we be like that. God bless you. پربتوں کو دیکھوں گا میں، پربتوں کو دیکھوں گا میں، کون ہے مددگار میرا، کون ہے مددگار میرا، میرا مددگار خدا ہے، میرا مددگار خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ پربتوں کو دیکھوں گا میں، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے